बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मोहब्बत की ज़मानत, मुसन्फ़ा सना सफ़ियान खान। किस्त नंबर 19। रात का दूसरा पहर था जब वो खुले गेट से अंदर दाखिल हुआ था। आंखें शिद्दत गम से सुरख थीं, आंसू पलकों की बाढ़ फलांग कर बाहर निकलने को बेताब थे। पैर बेजान थे। वो जब भी यहाँ आता था इसी हाल में आता था। रात के इस हौलनाक अंधेरे और खामोशी को चांद की रोशनी और उसके पैरों के नीचे आते पत्तों की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ एक अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता लाइन से बनी इन 3 कब्रों के सामने रुका था। फिर ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ते वो सिसकते हुए घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा था। वो जब भी यहाँ आता था इसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो आज ही अपनों को इस मनो मट्टी तले दफनाया हो। मामा मामा, आप हमेशा मुझे चाँद कहती थी ना। क्यों चाँद कहती थी, जबकि आपको मालूम भी था चाँद हमेशा तन्हा होता है, इसके साथ कोई नहीं होता। मामा देखे ना अपने चाँद को, वो भी तन्हा है और तन्हा मर रहा है। मामा वो बेतहाशा रो रहा था। आज इसे कुछ भी याद नहीं था, बस वो आज अपनी फैमिली को याद कर रहा था जो उसे तन्हा कर गए थे। पापा, आपने देखा अपने शाजिल को? आज भी वो वहीं खड़ा है जहाँ 8 साल पहले खड़ा था। क्यों दिया पापा आपने इसका हाथ मेरे हाथों में, जब आपको मालूम था कि इसके हिस्से में सिर्फ दर्द ही आएगा, सिर्फ तकलीफ़ ही मिलेगी इसे। वो कब्र की मट्टी को अपने हाथों से सहलाते हुए इस मनी मट्टी तले सोए वजूद से शिकवा कर रहा था। इंतहा की ये थी कि वो इनसे बातें करके ख़ुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। क्या हमेशा खसारे मेरे ही हिस्से में आएंगे, या फिर कभी मोहब्बत की एक बूंद भी मेरे नसीब में होगी? बहुत तरसा हूँ मोहब्बत को, अपनों को, लेकिन शाज़िल ज़ावियार को कभी मोहब्बत रास ही नहीं आती है। वो सिसक रहा था, तड़प कर शिकवा शिकायत कर रहा था। शाज़िल ज़ावियार टूट चुका है, इसके पास अब कुछ नहीं बचा, वो अधूरा है, इसे पूरा करने वाला शायद कोई नहीं है। कोई शाज़िल ज़ावियार को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, समझने की कोशिश ही नहीं करता है। आपको लगता है कि आपके पास दिल नहीं है? वो अनजाने कितने घंटे रोता रहा था। फिर वो फातिहा पढ़कर वहाँ से करीबी मस्जिद पहुँचा था। फजर की नमाज अदा करके फिर वो रपोश हो गया था। वो इस हाल में महीनों तक किसी का सामना नहीं कर सकता था। फरहाना ने सूजे पोटे और भारी होते सर के साथ आंखें खोली थी। वो इस वक्त पसीने से शराबोर हुई थी। ख्वाब ही ऐसा देखा था। वो ख्वाब में इस दुश्मन जाना को रोते हुए देखकर बेचैनी से उठ बैठी थी। जब रात का एक एक मंजर इसकी आंखों के सामने से गुजरता हुआ इसको साकित कर गया था। चंद पल बाद वो सब कुछ फरामोश करके कमरे से निकल कर इसे ढूंढ रही थी। बेचैनी हद से सवा थी। वो हर कमरे को रात के 3 बजे चेक कर रही थी, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिला था। इतना बड़ा ज़ावियार मेंशन सन्नाटों में डूबा इसे डर और खौफ में मुब्तला कर रहा था। वो अपनी अब जल्दी जल्दी बाहरी दरवाजे के करीब पहुंचकर विंडो से लॉन में टहलते गार्ड्स को देख रही थी जो अपनी ड्यूटी पर मामूर थे। वो इन कपड़ों में बाहर भी नहीं निकल सकती थी। वो एसी के कपड़ों में मलबूस थी। कहाँ हैं आप? वो इस दुश्मन जाना को याद कर रही थी जिससे नफ़रत की दावेदार थी, लेकिन आज इस नफ़रत में पिनहा फ़िक्र इसे महसूस तक नहीं हो रही थी। वो सुबह सूरज की रोशनी फैलने तक वहीं बैठी रही थी, लेकिन आज रज़िया के सिवाय एक भी मुलाजमीन अंदर नहीं आए थे। सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन वो जिसका इंतज़ार कर रही थी वो इंतज़ार ही रहा। रज़िया इसे सुबह से कुछ ना कुछ ट्रे में लेकर आती और इसे वापस भी कर देती थी। मैम प्लीज़ ये खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो इसकी मिन्नत कर रही थी, लेकिन प्राहना ने नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। जब तक वो अपना वादा पूरा नहीं करते तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इन्हें बुला दें, वो क्यों नहीं आ रहे मेरे सामने? मुझे इनसे बात करनी है। वो गुस्सा करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। चेहरा रोने की वजह से लाल सुर्ख हुआ था, आंखों के पोटे सूजे हुए थे, आवाज़ रोने के बायस से भारी हो रही थी। मैम मैं शादाब सर को बुलाती हूँ। इनकी बात सुन नहीं रही थी और इसीलिए वो अब शादाब को बुलाने जा रही थी। वो इसके इस मालिक की मालकन थी जो हमेशा इनका बहुत ज़रूरत का ख्याल रखते आ रहा था। वो इस हवेली में तो किसी से नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो सबसे पहले अपने सिल्क का ट्राउज़र और शर्ट और इस पर दुपट्टा लिए आज रज़िया ने धुलवाए थे वो पहनकर दुपट्टा सर पर लेकर बाहर आई थी, जहाँ शादाब किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ था। नौरीन सर की 1 माह तक की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो ऑफ़िस में तो मैनेजर देख लेगा, मैं भी आता जाता रहूँगा। वो किसी को हदायत दे रहा था। शादाब भाई, क्या वो कहीं चले गए हैं? वो ऐसे कैसे मुझे यहाँ कैद करके जा सकते हैं? वो अपने मुखातिब करते हुए परेशान हुई थी। इसकी आवाज़ सुनकर शादाब अपनी नज़रें फ़र्श पर मज़ोकरू कर गया था। वो कैसे इसे बताता? हाँ, वो लंदन जा रहे हैं। वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर मुड़ा था। जब इसकी बात सुनकर वो हैरत से आंखें वाह कर गया था।
اپنے سر سے کہہ دیں جب تک وہ نہیں آ جاتے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تب تک ایک بھی لقمہ مجھ پر حرام ہے۔ وہ ضدی انداز میں کہتی بھاگ کر روم میں بند ہو گئی تھی۔ شاداب سوچ میں تھا وہ رابطہ کرے بھی تو کیسے کرے، کیونکہ وہ موبائل بند کر کے رات میں اسے ہی دے دیا تھا۔ وہ سب سے رابطہ توڑ کر خود راپوش تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر مین دروازے پر نظریں مذوکرو کیے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہو گئی تھی۔ اس نے رضیہ کو اس کے کوارٹر میں بھیج دیا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ آپ اگر ضدی ہیں نا شاذل زاویہ، تو پراہنا عباس جعفری آپ سے زیادہ ضدی ہے۔ جب تک آپ میرے سامنے نہیں آئیں گے یا وعدہ نہیں پورا کریں گے میں بھی اپنی ضد سے ایک انچ نہیں ہٹوں گی۔ وہ بھوک ہڑتال کیے خیالوں میں سے مخاطب تھی۔ رات کا 11 بج رہے تھے۔ وہ ویسے ہی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی جب دروازے پر کھٹکا ہوا تھا۔ وہ نظر اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھتی ساکت ہوئی تھی۔ نظریں اس دشمن جانہ پر مذوکرو تھی جو اپنی جیکٹ کندھے پر رکھے لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب گئی تھی جو نظریں اس پر مذوکرو کیے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تھا۔ بال بے ترتیب سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کپڑے شکن زدہ تھے، چہرے لال سرخ اور آنکھیں ہر احساس سے آری تھی۔ ان میں زندگی کی ایک بھی رمق پراہنا کو نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دل اسے اس حال میں دیکھ کر کچھ پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے ہوا کیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے نا ہنی کہ میں تم سے بھاگ رہا ہوں، لیکن میں تم سے نہیں خود سے بھاگ رہا ہوں۔ دیکھو ہنی، شاذل زاویار کو وہ لڑکھڑاتے لب و لہجے میں اسے مخاطب ہوتا لال سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کانچ کی کرچیاں سی چبھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیکٹ فرش پر پھینکتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے درد سے بے حال ہوا تھا۔ وہ جو ابھی تک ساکت کھڑی تھی بھاگ کر اس کے قریب پہنچی تھی جب وہ پورے قد سے فرش پر گرا تھا۔ اس کی چیخ بے ساختہ حلق سے نکلی تھی، شان اٹھیں، میری طرف دیکھیں۔ شان کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے بے تحاشا روتے ہوئے اس کے گالوں کو تھپتھپا رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں موندے ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ وہ آج 8 سال بعد اپنے پسندیدہ نام سے پکار رہی تھی، لیکن آج وہ اس پکار کو سننے سے قاصر تھا۔ شاداب بھائی! وہ اب شاداب کو پکار رہی تھی جو اس کی ایک آواز پر بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آیا تھا، لیکن اسے اس طرح دیکھ کر وہ بھی کچھ پل کے لیے سن کھڑا رہا تھا۔ دیکھیں انہیں کیا ہو گیا؟ وہ ابھی تک روتے ہوئے اس کا سر کو سہلا رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب سے پہلے ہم انہیں روم میں لے کر چلتے ہیں۔ وہ خود کو سنبھال کر اب شاذل کو کندھوں پر پکڑے اٹھاتے ہوئے اس کو بھی ایک طرف سے پکڑنے کو کہا، لیکن وہ جو صبح سے بھوک ہڑتال پر تھی جس وجہ سے وہ بھی چکر سا محسوس کر رہی تھی، وہ اور شاداب اسے کسی طرح سے روم میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا اور خود باہر نکلا تھا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو آج سے اسے ویران لگا تھا۔ اس کا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر کرلایا تھا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ پراہنا اسے کانپتے ہوئے دیکھ کر اس پر کمفرٹیبل درست کرتے ہوئے وہ جلدی سے دروازے کے پاس پہنچی تھی۔ شاداب بھائی، آپ ڈاکٹر کو کال کریں پلیز۔ وہ اس دشمن جانہ کے لیے منت پر اتر آئی تھی، جسے دیکھ کر شاداب بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ ہاں میں ڈاکٹر کو کال کر رہا ہوں، لیکن ہمیں تب تک سر کو شاور کے نیچے کھڑا کرنا ہے۔ وہ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے شاذل کے وجود سے کمفرٹیبل ہٹا کر اسے واش روم میں لے جا رہا تھا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے انہیں کیا ہوا ہے؟ انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے اور آپ انہیں شاور دلانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے آنکھوں میں آنسو بھرے اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن اسے شاید بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بنا جواب دیے اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے ہوئے شاور آن کیا تھا۔ جیسے جیسے اس پر پانی کی بوندیں پڑ رہی تھیں اس نے کانپنا بھی بند کر دیا تھا۔ شاداب اسے چینج کروا کر پھر سے روم میں لایا تھا۔ جب ڈاکٹر سیفی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنا بیگ پھینک کر اسے پکڑتے ہوئے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ یہ ساری کارروائی وہ روم کے وسط میں کھڑی ملاحظہ فرما رہی تھی۔ اب اسے کمفرٹیبل اڑاتے ہوئے سیفی نے بی پی چیک کیا تھا، پھر ایک انجیکشن لگا کر لائٹ آف کرتے ہوئے باہر نکلنے لگا تھا۔ جب وہ حواس میں لوٹتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی، سیفی بھائی! وہ اس کے پیچھے آتے زور سے پکارتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ شی گڑیا، وہ ڈسٹرب ہوگا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازہ بند کرتے ہوئے لاؤنج میں آ کر بیٹھا تھا، جہاں شاداب بھی سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اور انہیں کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں لوگ جانتے ہیں کہ لیکن مجھے بتا نہیں رہے۔ آپ تو ہمیشہ لالا سے کہتے ہیں نا آپ کی ان سے اب دوستی نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ وہ کئی سوالات ایک ہی سانس میں پوچھتے ہوئے اسے شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گڑیا، میں تو اس سے بھی یہی کہتا ہوں کہ میری اون عباس جعفری سے دوستی نہیں ہے، کیونکہ میں ان دونوں کو کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ بھلے بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ وہ اب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے وہیں سنگل صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ ٹھیک ہے میم، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاداب اسے جھوٹی تسلی دیتے ہوئے خود کو کوس رہا تھا۔ وہ ٹھیک بالکل نہیں ہے۔ کیا آپ دونوں کو کہیں سے وہ شاذل زاویہ لگ رہا تھا؟
نہیں مجھے تو نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اسے ڈھپٹتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا شاذل کا آج والا رویہ۔ گڑیا رونا بند کرو، ہاں یہ بات کسی سے نہیں بتانا، یہاں تک کہ شاذل کو بھی نہیں۔ وہ اسے پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے بتانے کی ٹھان چکا تھا۔ ڈاکٹر کیا جو میں سوچ رہا ہوں وہی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر میم ساتھ دیں تو ہم ایک بار پھر اسی شاذل زاویار کو دیکھیں گے جو سب کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ سیفی کو دیکھتے شاداب بھی پرجوش ہوا تھا۔ اسے پراہنا میں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی۔ بالکل شاداب، میری گڑیا بہت بہادر ہے اور دل کی بھی بہت پیاری ہے، کیونکہ یہ اون عباس جعفری کی بہن اور شاذل زاویار کی بیوی ہے۔ وہ بھی پرجوش سا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ گڑیا میں جانتا ہوں یہ دو خاندانوں کا مسئلہ ہے جس میں کچھ نہیں بولنا چاہتا ہوں، لیکن شاذل کی زندگی کے اس رخ سے پردہ ہٹانے کو میں تیار ہوں۔ وہ تمہید باندھتے ہوئے اسے دیکھ کر سب کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا ہے، یہ تنہائی کا شکار ہے۔ اسے کوئی سمجھنے والا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اپنی فیملی کو بہت یاد کرتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ایسا اس کے ساتھ پہلی بار کب ہوا تھا؟ 8 سال پہلے۔ وہ اس کے اڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بتا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم دونوں ایک ہی راہ کے مسافر ہو، دونوں نے ہی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اس نے تو اپنے سارے رشتے ہی کھو دیے۔ جب یہ اس طرح سے ہوتا ہے پھر یہ مہینوں تک کسی نے سے نہیں ملتا اور نہ ہی بات کرتا ہے۔ یہ دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ اس کا علاج لندن کے ایک بہترین سائیکیٹرسٹ سے چل رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک یہ خود کو تنہا محسوس کرے گا۔ وہ چند پل خاموش ہوا تھا، لیکن یہ چند پل پراہنا کی دنیا ہلانے کو کافی تھے۔ وہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس کی داستان سن رہی تھی اور ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی سیفی بھائی کہ ان کی اور لالا کی دشمنی کب ختم ہوگی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ ہم سب کو ٹھکرا کر اس آدمی کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، لیکن آج میں خود سے وعدہ کرتی ہوں انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی انہیں سب کی طرح نارمل زندگی کی طرف لانے کی۔ وہ آج ان سب کے ساتھ ساتھ خود کو بھی وعدہ کر رہی تھی جسے وہ ہر حال میں نبھانے کو تیار تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ 24 گھنٹے بعد واپس آ گیا ہے، ورنہ وہ 2-3 دن تک کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ میں لکھ کر تمہیں دے سکتا ہوں گڑیا کہ وہ صرف اور صرف تمہارے لیے واپس آیا ہے، لیکن وہ اس چیز کو مانے گا نہیں۔ ڈاکٹر سیفی پورے یقین سے کہتے اسے شستر کر گئے تھے۔ میم ڈاکٹر بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ہاں لیکن ایک بات اور، وہ کل لندن جانے کی ضد کریں گے، لیکن آپ کو انہیں روکنا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے یہ احساس دلانا ہے وہ ٹھیک ہے۔ شاداب بھی ان کی باتوں کو حصہ لیتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں سے مشورے کرتے ہوئے اٹھی تھی جب اسے زور سے چکر آیا۔ وہ اپنے سر کو پکڑتے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا گڑیا، کیا تم بھوکی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں کچھ لاتا ہوں، آپ کھا لیں۔ آپ جب مضبوط رہیں گی تبھی تو ان کا خیال رکھ سکتی ہیں نا۔ وہ اس کے لیے اٹھ کر کچن میں جانے لگا تھا جب وہ اس کی بات سن کر واپس مڑا تھا۔ نہیں شاداب بھائی، انہوں نے بھی تو کچھ نہیں کھایا ہوگا نا، میں اب ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ وہ خود بھی سنبھالتی ہوئی روم میں دوبارہ داخل ہوئی تھی۔ نظر اس پر پڑی جو دواؤں کے زیر اثر بے خبر سو رہا تھا، لیکن چہرے پر رقم درد صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر دوسری طرف سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، بیٹھ کر نظریں اس پر مذوکرو کی تھی۔ آج آپ نے 8 سال بعد مجھے ہنی کہا تھا، کیا آپ کو سچ میں مجھ سے نفرت نہیں ہے؟ اگر نفرت نہیں ہے تو پھر کیوں آپ نے آج تک دشمنی کا دعویٰ کیا؟ وہ سرگوشی نما آواز میں اس سے مخاطب ہوتی اپنی نیلی آنکھیں اس خوبرو چہرے پر مذوکرو کی تھیں۔ اس دشمنی کے کھیل کو شروع آپ نے کیا تھا شاذل زاویار، اور اس کھیل کو ختم میں کروں گی۔ وہ ایک عزم لیے اسے دیکھتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جاری ہے۔